आबना हुर्मुज़ को ना खोलने की सूरत में ईरान को तबाह करके पत्थर के दौर में पहुंचाने की अमरीकी सदर की डेडलाइन ख़त्म होने में अब कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। बज़ाहिर लगता है कि ईरान ने इस धमकी पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ जारहाना और तबाहकुन कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उधर इसराइली फ़ौज ने ईरान में अवाम को ट्रेनों के ज़रिए सफ़र से फौरी गुरेज की हिदायत जारी की है, जो मुमकिन हमलों के ख़तरे को मज़ीद वाज़ेह कर रही है। तो क्या अब अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ जंग खूनरेज़ तरीन मरहले में दाखिल हो रही है या जंग बंदी अब भी मुमकिन है? मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहांनुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। ईरान पर जारी शदीद बमबारी और तबाही के बावजूद ईरान इसराइल पर मिसाइल दागने और जानी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। इसका आम इसराइलियों पर क्या असर हो रहा है? और चांद के उस हिस्से तक रसाई जहां से जमीन नजर नहीं आती, आर्टेमिस 2 मिशन का एक और अहम मरहला मुकम्मल। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा डेडलाइन करीब आते ही इसराइली फ़ौज ने ईरानी शहरियों के लिए एक हंगामी वार्निंग जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वो रेल के ज़रिए सफ़र से गुरेज करें। इसराइली तर्जुमान ने कहा कि आपकी हिफाजत के पेश नज़र हम दरख्वास्त करते हैं कि ईरान के वक्त के मुताबिक रात 9 बजे तक मुल्क भर में ट्रेन के इस्तेमाल और सफ़र से गुरेज करें। रेलवे लाइनों या ट्रेनों के करीब मौजूदगी आपकी जान के लिए ख़तरा बन सकती है। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर इसने मंगल तक आबना हुर्मुज़ ना खोली तो अमेरिका एक ही रात में कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने ये बात व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जहां वो एक अमेरिकी फ़ौजी की बाजियाबी को तारीखी कामयाबी करार दे रहे थे, जिसका लड़ाका तैयारा गुज़िश्ता हफ्ते ईरान में गिर कर तबाह हो गया था। व्हाइट हाउस से सैरा स्मिथ की रिपोर्ट देखिए एहसन महमूद की ज़ुबानी। सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में ईस्टर की रवायती तकरीबात मना रहे थे, जबकि ईरान के लिए मुआहदे पर रजामंद होने की इनकी दी गई डेडलाइन का वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। ये एक गैर मामूली मंजर था। कमांडर इन चीफ खातून अव्वल और ईस्टर बनी। वो अमरीकी लड़ाका तैयारे के अमले की बाजियाबी का जश्न मना रहे थे। और उस रेस्क्यू के बारे में क्या ख्याल है जो कल हुआ? इस ड्रामाई रेस्क्यू ने सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में आने पर मजबूर किया ताकि वो ये खुशखबरी सुना सकें और ईरान को अपनी धमकी दोहरा सकें। पूरा मुल्क एक रात में ख़त्म किया जा सकता है और वो रात कल की रात हो सकती है। उनके पास कोई पुल नहीं बचेंगे, उनके पास कोई पावर प्लांट नहीं होंगे। ये पत्थर का दौर होगा। इन्होंने इस तनाज़े के बारे में कई मुतज़ाद पैगामात दिए हैं। ये भी कहा है कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और ये भी कि वो अपने हमलों में शिद्दत लाएंगे। मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे नहीं मालूम। ये इस बात पर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। तेहरान के बिल्कुल बाहर ये अहम पुल गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी बमों से तबाह कर दिया गया था। जानबूझकर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाना जंगी जुराइम के ज़ुमरे में आ सकता है और इससे बेगुनाह ईरानी अवाम को सज़ा मिलेगी। वो आज़ादी हासिल करने के लिए ये सब सहने को तैयार होंगे। हमें कई ऐसी खुफिया मालूमात मिली हैं। बमबारी जारी रखें। वो बम जो उनके घरों के करीब गिर रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर मौजूद लोगों ने BBC फारसी को कुछ और ही बताया। मेरा ख्याल है कि ईरान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एहसास हो गया है कि ट्रंप को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं अपने दिल की गहराइयों से उनसे और उनके हामियों से नफरत करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम दलदल में गहरे और गहरे धंसते जा रहे हैं। हम आम लोग क्या कर सकते हैं? हम उन्हें रोक नहीं सकते। मैं इस जंग के इख्तिताम पर ईरानियों के लिए कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं देख पा रहा हूँ। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। वो एक ऐसे मुआहदे का मुतालबा कर रहे हैं जिसमें आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी जहाज़ों के रास्तों को दोबारा खोलना शामिल हो। मैं आपको बता सकता हूँ वो मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। वो मुआहदा करना चाहते हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जबकि ईरान के अंदर बातचीत जारी है, बमबारी का सिलसिला भी जारी है और अमेरिका का कहना है कि नई डेडलाइन करीब आने के साथ ही हमलों में मज़ीद शिद्दत आएगी। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त बर्लिन जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और ईरानी उमूर की तज्ज़ियाकार सहर बलूच। सहर, ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ को ना खोलने की सूरत में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की जो डेडलाइन है वो करीब आ रही है। इसमें कुछ ही घंटे जो बचे हैं, तो ईरान का मुमकिन जवाब जो है वो क्या होगा इस सूरत में?
دیکھیں ایران کا رد عمل براہ راست روایتی جنگ کی طرف تو نہیں جائے گا، لیکن یہ ضرور امکان ہے کہ وہ ایک اے سیمیٹرک رسپانس دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ کہ وہ اپنے پراکسی نیٹ ورکس کا استعمال کرے گا، جس سے یو ایس اور اس کے اتحادیوں کو مسئلہ ہو سکتا ہے خطے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں مزید دباؤ وہ بڑھا سکتا ہے، یعنی کہ جو ترسیل ہے مکمل بندش تو وہ نہیں کرے گا، لیکن جو تیل کی ترسیل ہے اس کو وہ مزید خطرناک بنا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ سائبر اور محدود جو حملے ہوتے ہیں وہ کر سکتا ہے، سائبر یعنی جو اٹیکس ہو سکتے ہیں وہ کر سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسکیلیشن کو تو وہ کنٹرول رکھے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے جو دشمن ملک ہیں جن کو وہ سمجھتا ہے جیسے یو ایس اور اسرائیل، ان کو پیغام بھی پہنچا دے گا۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے سمجھنے کی کہ ایران ڈائریکٹلی تو جنگ نہیں چاہتا، لیکن ساتھ میں اپنا پیغام جو ہے وہ بھی واضح کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، ایران کی شہری زندگی اور جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ پہلے ہی بہت زیادہ تباہ کر دیا گیا ہے، اگر مزید تباہی ہوگی تو اس کا عام زندگی پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں آلریڈی بہت زیادہ جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں ایران سے وہ یہی ہیں کہ جو ہسپتال ہیں اور جو صحت کا جتنا بھی نظام ہے اس پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام شہری زندگی بالکل ہی مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے وہاں پر، خاص طور سے جو مین شہر ہیں جیسے تہران ہو گیا، اصفہان ہو گیا، یہاں پر کیونکہ ایرانی شہر میں جو شہری انفراسٹرکچر ہے وہ پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار تھا، پھر ان حملوں کی وجہ سے مزید پرابلم ہو چکا ہے۔ اس سے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ مزید احتجاج ہوں ایران پر، انہی کی پبلک کی طرف سے یہ دباؤ پڑے کہ آپ اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں یا کسی بھی قسم کی ڈیل کو مان لیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے ملک کو کہیں کہ آپ ان کے ساتھ یا تو پھر جنگ ایک ہی دفعہ کریں اور اس کو ختم کریں معاملات کو، کیونکہ ابھی بھی اگر بہت سے آپ ایرانین اکاؤنٹس دیکھیں تو وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ریزیڈینشل ایریاز کو چھوڑ دینا چاہیے، ہسپتالوں پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی جو جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ان کو اگر کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، کیا اب بھی کوئی امید ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے پر رضامند ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے؟ دیکھیں معاہدے کی تو ابھی بھی امید ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو سکتی ہے، خاص طور سے عمان ایک ایسا ملک اس میں ابھرا ہے اس پورے معاملے میں جو کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کو ابھی بھی کافی حد تک سپورٹ کر رہا ہے، اور ساتھ میں ایران اور جو باقی ممالک ہیں ان کے بیچ میں بات کرانا چاہ رہا ہے، تو ابھی بھی امکان تو ہے، لیکن اس کی ونڈو بہت نیرو ہے، کیونکہ ابھی جیسے آپ نے خود بتایا کہ ٹرمپ کی جو دھمکی ہے اس میں ابھی کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، تو اس طرح کی جب سچویشن ہو تو اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ایک بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو انٹینشن ہے دونوں ممالک کے بیچ میں، واشنگٹن اور تہران، وہ کیا ہے۔ برلن سے ظاہر بلوچ ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک ایرانی حملے میں کم از کم 8 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں اور کلسٹر بموں سے تل اویو میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شمال میں واقع حیفا میں ایمرجنسی ٹیموں نے 4 لوگوں کی لاشیں نکال لی ہیں جو ایک رہائشی عمارت پر میزائل حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ بی بی سی کے نامہ نگار لوسی ولیمسن کی رپورٹ، رباب بطول کی زبان میں۔ یہ ایسی جنگ ہے جو فضا سے لڑی جا رہی ہے اور اثرات زمین پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ گریشووٹس خاندان کی لاشیں ہیں، ایک بوڑھا جوڑا، ان کا بیٹا اور بہو۔ ان کا اپارٹمنٹ بلاک ایک ایرانی میزائل کا نشانہ بنا۔ سرچ ٹیموں کو ملبے تلے ان تک پہنچنے میں 18 گھنٹے لگے۔ میزائل پھٹا نہیں، ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی، اس میں کچھ مسائل آئے، ہم ابھی اس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ اس نے ہمارے پیچھے موجود گھر کا تقریباً 50% حصہ تباہ کر دیا۔ ہم نے بیلکنی کا دروازہ کھولا اور باہر دھواں دیکھا، ہم نے لوگوں کو چیختے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہماری مدد کریں، کچھ اس طرح۔ یہ زندگی کے جوئے جیسا ہے۔ اس جنگ کو کئی ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن ایران اب بھی اسرائیل پر حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں کا اصل ہدف اسرائیلیوں کے محفوظ ہونے کا احساس ہے، اور اسے متاثر کرنے کے لیے صرف ایک عمارت پر ایک میزائل کافی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ایران میں اپنی فوجی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کی حکومت پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہے، لیکن خطے میں تبدیلی کے وعدوں کے باوجود حالیہ سروے بتاتے ہیں کہ اسرائیلی یہودیوں میں اس جنگ کی حمایت کم ہو رہی ہے۔ اسرائیلیوں نے یہ سیکھا ہے کہ وہ اپنی سوچ سے زیادہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے وعدوں پر شکوک و شبہات بھی ہیں جو غزہ میں پورے نہیں ہوئے۔ حماس اب بھی غزہ کے ایک بڑے حصے پر قابض ہے، لبنان میں حزب اللہ اب بھی موجود ہے، اور ایران میں جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود وہاں کی حکومت اب بھی قائم ہے اور جواب دے رہی ہے۔ اسرائیلی افواج لبنان میں حزب اللہ سے بھی لڑ رہی ہیں اور غزہ کو ایک ماڈل کے طور پر استعمال کرتے ہوئے وہاں عمارتیں تباہ کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ایران میں جنگ کب ختم ہوگی،
اس کا فیصلہ اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ کرے گا۔ لیکن اسرائیلی جو پہلے ہی نامکمل جنگوں میں گھرے ہوئے ہیں اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ تہران کے ساتھ ان کے طویل تنازع میں آخر کیا بدلے گا۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ استنبول میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم ایک مسلح شخص ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ ان افراد نے فوجی وردیوں کی طرح کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ترکی کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کے بقول وہ دہشت گرد تھے۔ اس واقعے میں کم از کم 2 پولیس افسران بھی زخمی ہوئے ہیں۔ کونسلیٹ میں اسرائیلی سفارتکار موجود نہیں تھے کیونکہ اس کونسلیٹ کی تمام سرگرمیاں حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے فوری بعد معطل کر دی گئی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ وہ غزہ سے مریضوں کے انخلاء کا عمل عارضی طور پر روک رہا ہے۔ یہ فیصلہ انہوں نے اپنے کانٹریکٹر کی ہلاکت کے بعد کیا ہے۔ ماجد اسلام نامی یہ ملازم فلسطینی ہلال احمر کے لیے بطور ڈرائیور کام کر رہے تھے۔ انہیں اسرائیلی فوج نے رفح کراسنگ کے قریب عالمی ادارہ صحت کی گاڑی پر فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ادارے کے 2 عملے کے ارکان بھی اس گاڑی میں موجود تھے تاہم وہ محفوظ رہے۔ اس واقعے پر اب تک اسرائیل کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ ایک روسی ڈرون نے مشرقی خطے کے شہر نیکوپول میں ایک پبلک بس کو نشانہ بنایا ہے جس میں 3 لوگ ہلاک اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے روسی حملے میں ایک 11 سالہ لڑکا بھی ہلاک ہوا ہے۔ دوسری طرف روس کے ولادیمیر نامی علاقے کے گورنر نے کہا ہے کہ 2 افراد اور ان کا ایک 7 سالہ بیٹا ایک یوکرینی ڈرون سٹرائک میں مارے گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے سب سے زیادہ اعزازات حاصل کرنے والے ایک فوجی کو افغانستان میں غیر مسلح قیدیوں کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بین رابرٹ سمتھ کو سڈنی ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا۔ وہ آسٹریلوی اسپیشل ایئر سروس ریجیمنٹ کا حصہ تھے۔ رابرٹس پر 4 غیر مسلح افغان شہریوں پر گولیاں چلانے اور اپنے ماتحت فوجیوں کو ایسے افراد پر گولیاں چلانے کا حکم دینے کا الزام ہے جو لڑائی میں شامل نہیں تھے۔ رابرٹس نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ 50 سال بعد انسان ایک بار پھر چاند کی طرف لوٹا اور اس کے گرد چکر لگا کر زمین کی طرف لوٹ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں؟ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ یہ صرف ایک خلائی مشن نہیں بلکہ مستقبل کی دوڑ ہے۔ ناسا کا آرٹمس 2 مشن 50 سال سے زیادہ عرصے بعد انسانوں کو چاند کے مدار تک لے گیا ہے۔ اس دوران 4 خلابازوں کا عملہ چاند کے اس حصے تک بھی پہنچا جو زمین سے نظر نہیں آتا۔ اس مرحلے پر تقریباً 40 منٹ تک زمین سے رابطہ منقطع رہا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ زمین سے سب سے زیادہ فاصلے پر تھے۔ اس مشن کے دوران خلاباز زمین سے 4 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ دور پہنچے، جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فاصلہ ہے۔ مجموعی طور پر یہ مشن 10 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کرے گا، جو زمین اور چاند کے درمیان کئی چکروں کے برابر ہے، اور واپسی کے وقت خلائی جہاز کی رفتار تقریباً 40,000 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے، جو اسے زمین کے مدار میں داخل ہونے کا سب سے تیز ترین مرحلہ ہے۔ یہ مشن دراصل ایک آزمائشی مرحلہ ہے جس کے بعد مستقبل میں انسانوں کو دوبارہ چاند پر اتارنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ نہ صرف چاند پر مستقل موجودگی کی راہ ہموار کر سکتا ہے بلکہ مریخ جیسے مزید دور کے اہداف کے لیے بھی بنیاد فراہم کرے گا۔ لیکن یہ صرف سائنسی پیش رفت نہیں، دنیا کی بڑی طاقتیں ایک بار پھر خلا میں برتری حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل ہو رہی ہیں۔ 50 سال پہلے چاند تک پہنچنا ایک تاریخی کارنامہ تھا، اور اب وہاں واپسی مستقبل کی سمت کا تعین بھی کر سکتی ہے۔ برطانیہ میں ایک بچے کی پیدائش ایک ایسی کوکھ سے ہوئی ہے جو اس کی ماں کی اپنی نہیں تھی، بلکہ انہیں ایک مرنے والی خاتون سے عطیے میں ملی تھی۔ گریس بیل کی عمر 30 برس سے زیادہ ہے اور وہ پیدائشی طور پر فال رحم سے محروم تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا 10 ہفتوں کا بیٹا ہیوگو واقعی ایک معجزہ ہے۔ BBC کے نامہ نگار صوفی ہچنسن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ یہ ہیں ننھے ہیوگو۔ ان کی پیدائش کرسمس سے کچھ ہی پہلے لندن کے کوئین شارلٹ اینڈ چیلسی ہسپتال میں ہوئی۔ صرف 2 ماہ کی عمر میں ہیوگو مکمل صحت مند اور توانا ہیں۔ وہ پہلے ہی ایک تاریخ رقم کر چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں بیبی شاور جیسی تقریبات میں جانا پسند نہیں کرتی تھی، اور یہ میرا اپنا احساس تھا۔ مجھے ان لوگوں پر رشک آتا تھا جو بچہ پیدا کر سکتے ہیں اور میں نہیں، اور ہمیں بہترین ٹیم میسر آئی۔ ہیوگو کی والدہ گریس ایک طبی کیفیت کا شکار تھیں جسے میئر روٹیکینسی کاسٹر ہاؤس سنڈروم کہا جاتا ہے، جس کے باعث ان کے پاس فال رحم موجود نہیں تھا۔
تاہم 2 سال قبل برطانیہ میں ڈاکٹرز نے ایک ٹرائل پروگرام کے تحت ایک وفات پا جانے والی ڈونر کا رحم انہیں منتقل کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہونے میں کامیاب ہو سکی۔ یہ ماں کے لیے اور ہماری طبی ٹیم کے لیے ایک غیر معمولی لمحہ تھا۔ یہ پیارا سا بچہ برطانیہ میں رحم کی ٹرانسپلانٹ کے بعد پیدا ہونے والا پہلا بچہ ہے۔ رحم کی ٹرانسپلانٹ اب بھی نہایت کم ہیں اور وفات پانے والے ڈونرز کے ذریعے کی جانے والی ایسی ٹرانسپلانٹس تو انتہائی کم ہیں۔ ہیوگو یورپ میں اس طریقے علاج کے ذریعے پیدا ہونے والے صرف تیسرے بچے ہیں۔ ہیوگو کے والدین کہتے ہیں کہ وہ ڈونر کی مہربانی اور سخاوت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ اچانک مجھے فون آیا کہ کیا میں اب بھی اس عمل میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ اس وقت ہم سروگسی پر غور کر رہے تھے، اس لیے وقت ہمارے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے لیے موزوں ڈونر مل گیا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے جذبات جڑے ہوئے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ شاید اب ہم اپنے ننھے بچے کو پا سکیں گے، لیکن یقیناً وفات پانے والے ڈونر کے ساتھ ایک دکھ بھی جڑا تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ کوئی اور خاتون دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ الفاظ اس احساس کو بیان نہیں کر سکتے۔ میں اس عطیے کی ویلیو اور اس خاندان کی مہربانی کو بیان نہیں کر سکتی۔ ہم انہیں ہر روز یاد کرتے ہیں، خاص طور پر جب میں ننھے ہیوگو کو دیکھتی ہوں۔ گریس نے ایک نہایت عمدہ بات کی تھی کہ جب میں 16 برس کی تھی اور مجھے بتایا گیا کہ میرے پاس رحم نہیں ہے تو میرے لیے کوئی امید نہیں تھی۔ اب برطانیہ میں ایسا نہیں رہا۔ اگر کسی 16 سالہ لڑکی کو یہ تشخیص ملتی ہے تو اب یہ مایوسی کا پیغام نہیں بلکہ امید کا پیغام ہے۔ برطانیہ میں اس ٹرائل میں وفات پا جانے والے ڈونرز سے ملنے والے ڈونیشنز کے 10 ٹرانسپلانٹ کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ ان میں 3 ٹرانسپلانٹ مکمل ہو چکی ہیں اور ہیوگو اس طریقے علاج کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ یہ پروگرام روز شام 7:30 بجے آپ آج نیوز TV پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ پروگرام آپ سے مس ہو جائے تو آپ اسے ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ رضوان فیدر کو آپ اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔